खैबर पख्तूनख्वा में बीमारियां जो फैली वो कौन सी बीमारियां हैं जो सबसे ज़्यादा फैल रही हैं? केपी में डेंगू और मलेरिया की जो वबा है वो भी बहुत तेज़ी से फैलती भी है और हर साल उनके नंबर्स ज़्यादा होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम मौजूद है काफ़ी अरसे से। सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो उस तरह के प्रोग्राम शुरू क्यों नहीं करती? अब हमें एक तरफ अपनी एजुकेशन को भी देखना है। फंड्स के बीच में मसाइल आए भी, लेकिन हमने कभी लैब बंद होने नहीं दी। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर यासर महमूद यूसुफजई साहब मौजूद है, जो तमग़े इम्तियाज़ भी है और उनका जो शोबा है मेडिकल में वो पैथोलॉजी है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में बीमारियां जो फैली वो कौन सी बीमारियां हैं जो सबसे ज़्यादा फैल रही हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर साहब, मुझे इस प्रेस्टिजियस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। मैं खैबर पख्तूनख्वा की जो प्रोविंशियल पब्लिक हेल्थ रेफरेंस लैब है उसका डायरेक्टर हूँ, और हमारा काम ये है कि सूबे में जितने भी वबाई अमराज फैलते हैं उनका पता लगाया जाए और उनको फैलने से पहले कंट्रोल किया जाए। हम ये देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो मुतादी अमराज हैं, यानी एक से दूसरे को लगने वाले, जिसमें ख़ास कर टाइफॉइड और कॉलरा शामिल हैं, वो ना सिर्फ उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं, जबकि इसके अलावा जिसको हम कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंस, यानी जो एंटीबायोटिक्स इन अमराज को लड़ने के लिए बनाई गई हैं वो अब इन पे काम नहीं करती। इसको हमारी हमारी ज़बान में कहा जाता है XDR टाइफॉइड या MDR टाइफॉइड, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट या एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टाइफॉइड। केपी में ये बहुत हैं। इसके साथ साथ केपी में डेंगू और मलेरिया की जो वबा है वो भी बहुत तेज़ी से फैलती भी है और हर साल उनके नंबर्स ज़्यादा होते जा रहे हैं। हम ये भी देखते हैं कि न सिर्फ मुतादी अमराज बल्कि हमारी पूरे पाकिस्तान की और फिर उसमें केपी की ख़ासकर ट्रिपल बर्डन है, यानी एक तरफ मुतादी अमराज ज़्यादा हैं जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड, और दूसरी तरफ जो एक दूसरे से ना लगने वाले अमराज हैं जैसे ओबेसिटी हो गई, मोटापा, ज़ियाबितिस की बीमारी हो गई, हाइपरटेंशन हो गई, वो ज़्यादा है, और तीसरी तरफ एक्सीडेंट्स भी ज़्यादा हैं। हमारा सिस्टम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, मोटर बाइक एक्सीडेंट्स, तो इसको हम ट्रिपल बर्डन ऑफ द डिसीज़ भी कहते हैं। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे काम ज़्यादातर मुतादी अमराज पे। डॉक्टर साहब, आपकी रिसर्च क्या कहती है कि खैबर पख्तूनख्वा में थैलेसीमिया और कैंसर के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं कि नहीं? जी आपने बिल्कुल ठीक ऑब्ज़र्वेशन नोट की। केपी में थैलेसीमिया हमें कुछ अदाद व शुमार ये बताते हैं कि बाकी मुल्क की निस्बत ज़्यादा है। शायद बलूचिस्तान से कम हो, लेकिन चूँकि बलूचिस्तान की आबादी भी कम है तो उस वजह से नंबर्स में खैबर पख्तूनख्वा के नंबर ज़्यादा हैं। इसकी वजूहात अपने ही ख़ानदान में शादी करना है। अगर दो पेरेंट्स के अंदर थैलेसीमिया का एक जीन मौजूद होगा तो उसकी औलाद में थैलेसीमिया का मर्ज़ नमूदार होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब सारी दुनिया ने अपने अपने ममालिक में, अपने अपने इलाकों में थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करके थैलेसीमिया को कंट्रोल कर लिया। इसमें बहुत सारे अमीर ममालिक शामिल हैं, लेकिन काफ़ी सारे उसमें हमारे जैसे लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ भी शामिल हैं। जैसे हम ईरान की मिसाल ले लें। खैबर पख्तूनख्वा में थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम मौजूद है काफ़ी अरसे से, लेकिन उस प्रोग्राम का जो दायरा कार है वो बहुत महदूद हद तक है। अगर हम साथ में पंजाब के थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम की मिसाल लें तो उनका बजट भी ज़्यादा है और उनका दायरा कार भी ज़्यादा है। उसमें लेबॉर्ट्री सपोर्ट शामिल है, उसमें डायग्नोसिस शामिल है। वो असल में प्रिवेंशन का काम करते हैं। हमारे सूबे का जो प्रोग्राम है उसमें ज़्यादातर जो बच्चे थैलेसीमिया के पैदा हो चुके हैं उनकी सपोर्ट की जाती है, बजाय इसके कि प्रिवेंशन पे काम नहीं हो रहा। जी जी। तो पंजाब में जो प्रोग्राम शुरू हुआ है थैलेसीमिया कंट्रोल के लिए,
وہ کتنا افیکٹو ہے؟ صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ اس طرح کے پروگرام شروع کیوں نہیں کرتی؟ جی، آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ کے پی میں جو تھیلیسیمیا پریونشن پروگرام ہے وہ ایک انٹیگریٹڈ پروگرام، یعنی انٹیگریٹڈ پروگرام فار تھیلیسیمیا، ایچ آئی وی اینڈ ہیپیٹائٹس ہے۔ تو اس میں 3 مرض ایک پروگرام میں شامل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جو میڈیکل میں تو ایک وقت تھا، بلکہ ابھی تک زیادہ تر اسٹوڈنٹ میڈیکل کی طرف جاتے ہیں، جی لیکن جو ٹرینڈ چل رہا ہے تو میڈیکل میں زیادہ تر اسٹوڈنٹ نہیں جاتے ہیں، انرولمنٹ کم ہو رہی ہے یا مستقبل میں کم ہوگی۔ تو آپ ایز اے پروفیسر کیا دیکھتے ہیں کے ایم یو میں؟ بلکہ آپ تو ٹاپ 3 سلیکٹڈ کینڈیڈیٹس میں بھی ہے، اور میری انفارمیشن کے مطابق آپ سب سے ٹاپ پر بھی ہے ایز اے وی سی کینڈیڈیٹ پہ۔ اگر آپ فار ایگزامپل وی سی بن جاتے ہیں یا کوئی بھی آپ کا کلیگ بن جاتا ہے، تو آپ لوگ کس طرح اس وقت خیبر پختونخوا میں جو سب سے زیادہ جو بجٹ اگر کسی بھی یونیورسٹی کے پاس ہے، اگر کوئی اسٹیبل یونیورسٹی ہے تو وہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی ہے، اگر انرولمنٹ کم ہو رہی ہے تو کیا پلان ہے آپ لوگوں کے پاس؟ کیا کریں گے آپ؟ جی، آپ نے بہت اچھی بات کی۔ پوری دنیا میں کئی سال سے ٹرینڈ چل رہا ہے کہ یونیورسٹی انرولمنٹ کم ہو رہی ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں، جیسے یو کے یو ایس میں پاپولیشن اسٹیگنیشن ہے، لیکن کے پی کے اور پاکستان کے حالات ذرا ڈفرینٹ ہیں۔ پاپولیشن اسٹیگنیشن بالکل نہیں ہے، لیکن یونیورسٹیز اس طرح سے ایجوکیشن کوالٹی آفر نہیں کر پا رہی۔ یہ وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ انرولمنٹ تیسرا چوتھا سال ہے کہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب ہمیں ایک طرف اپنی ایجوکیشن کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کس طرح فیوچر پروف بنا سکتے ہیں کہ جو آنے والے دور کے تقاضے ہیں اس کے ساتھ اس کو اے آئی انٹیگریشن کر کے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اب بہت ساری جابس کی جگہ وہ لے رہی ہے، تو ہم اپنی تعلیم میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو لازماً شامل کریں۔ ہمارا ہر گریجویٹ اے آئی کا بھی ماہر ہونا چاہیے۔ دوسرا، ہم جو ریونیو ڈائیورسیفیکیشن شروع کریں، یونیورسٹیز کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ جو اسٹوڈنٹ فیس ہے اس پہ ساری عمر ریلائی نہیں کر سکتی، اور اسٹوڈنٹ فیس کو آپ اتنا نہیں بڑھا سکتے کیونکہ ایک پبلک سروس تو بہرحال ہے۔ تو آپ نے ریونیو ڈائیورسیفیکیشن کرنی ہے، اور اس کے مختلف طریقے ہیں، جیسے فرض کریں ہم پورے کے پی میں لیبارٹریز کا جال پھیلا سکتے ہیں۔ اس وقت کے پی میں جو اچھی لیبارٹریز ہیں وہ ملک سے باہر، وہ صوبے سے باہر آپریٹ کرتی ہیں، یہاں سے صرف سیمپلز کلیکٹ کر کے بھیجے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے رپورٹس لیٹ ہوتی ہیں، سیمپل ٹرانسپورٹ میں خراب ہو سکتا ہے، اور قیمت جو ہے وہ ان کی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ سارا پیسہ صوبے سے باہر جاتا ہے۔ ہم پبلک سیکٹر میں ایک اچھی لیبارٹری بنا سکتے ہیں خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے اندر، جس کی مختلف برانچز ہوں پورے صوبے کے اندر۔ اس سے نہ صرف کے ایم یو کو ایک ریونیو جنریٹ ہوگا، ہم سیلف سسٹینیبل ہو جائیں گے، اور دوسری طرف عوام کو ایک اچھی معیاری سروس بھی ملے گی۔ آپ کے پاس تو ٹرینڈ لوگ بھی ہیں، تو آپ اس وقت جو خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے اندر جو لیب ہیں، آپ لوگ اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے؟ جی بالکل، ایسا ہمارا ارادہ بھی ہے، اور ابھی ہم نے ریسنٹلی جو اپنی پبلک ہیلتھ لیب کے علاوہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی ہاسپٹل کے لیے ڈائگنوسٹک سروسز دینی شروع کی ہیں۔ ابھی چونکہ بالکل یہ ایک انفینسی کی سٹیج میں ہے، لیکن ہمارا ارادہ ایسا ضرور ہے کہ ہم اس میں مختلف کلیکشن پوائنٹس بنانے شروع کریں، تو ان کلیکشن پوائنٹس سے نہ صرف پبلک ہیلتھ کے سیمپلز آئیں بلکہ ہسپتالوں کی بھی سیمپلز ہمیں آئیں۔ اس کی ایک وہ یہ بھی ہے کہ ایکوپمنٹ بہت ایکسپینسو ہے، اور کافی سارے چھوٹے چھوٹے ہسپتال بہت سارے ٹیسٹ نہیں کر پاتے ایکوپمنٹ کی وجہ سے۔ ہم وہی سروس ان کو اپنی انویسٹمنٹ کے ذریعے یہ دے سکتے ہیں۔ اس وقت جو پبلک ہیلتھ ریفرنس لیب ہے، آپ اس کے ڈائریکٹر بھی ہیں، جی اس میں کون کون سی وہ ٹیسٹ ہے جو باہر نہیں ہو سکتی یہاں پر ہو سکتی ہے، یا باہر جو ہے پرائیویٹ جو کلینکس ہیں، لیبارٹریز ہیں، اس میں اتنے کوالیفائڈ لوگ ہیں جتنے کوالیفائڈ لوگ آپ لوگوں کے پاس ہیں؟ جی، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ اب جیسے یہ دیکھ لیں کہ ایک ٹیسٹ ہم مثال لے لیں، کانگو فیور۔ اب کانگو فیور پورے ملک میں، بلکہ میں صرف کے پی کی بات کروں تو کے پی میں پورے سال میں 10 سے 12 مریض آتے ہیں۔
اب کوئی بھی ہاسپٹل کی لیب میں کانگو فیور کا ٹیسٹ رکھنا ایک طرح سے ان کے لیے پیسے ضائع کرنے کے برابر ہے، کیونکہ وہ کٹ لیتے ہیں، 2-4 ٹیسٹ ہوتے ہیں اور پھر کٹ ضائع ہو جاتی ہے۔ سو کوئی بھی ہسپتال اس ٹائم پورے کے پی میں کانگو فیور کا ٹیسٹ نہیں کر رہا، منکی پاکس کا ٹیسٹ نہیں کر رہا، اس طرح ہیپیٹائٹس اے، ہیپیٹائٹس ڈی، ہیپیٹائٹس ای، ان کے ٹیسٹ نہیں کرے، کیونکہ وہ اتنے ریئر ہیں کہ ان کو کاسٹ بینیفٹ ریشو میں وہ بینیفیشل نہیں پڑتے۔ ہم یہ سارے ٹیسٹ پورے کے پی کے لیے آفر کر سکتے ہیں، اور اتنے زیادہ مختلف جگہوں سے ٹیسٹ آئیں کہ ہمارے پاس وہ پروفیٹیبل بھی ہوں اور پروفیٹیبل ایک غلط ورڈ ہے، ہم اس کو سسٹینیبل کہہ دیں گے کہ ہم اس کی کٹ خرید بھی سکیں اور بار بار اس کو استعمال بھی کر سکیں۔ اسی طرح امیونو ہسٹو کیمسٹری، بلڈ کلچرز ہیں۔ اب بہت ساری چھوٹے ہسپتالوں نے آر ایچ سی لیول پہ، ڈی ایچ کیو لیول پہ کوشش کی، لیکن ان کے پاس ایک پیتھولوجسٹ ہوتا ہے، جب وہ چھٹی پہ چلے جائیں تو وہ ٹیسٹ بند ہو جاتا ہے۔ ٹیکنیشین ایک ہوتا ہے، جب وہ چھٹی پہ چلا جائے تو ٹیسٹ بند ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے پاس پوری ٹیم موجود ہے، ہمارے پاس 6 سے 8 پیتھولوجسٹ ہیں، 15-20 ٹیکنیشینز ہیں، پاور کے ملٹیپل سورسز ہیں، الیکٹریسٹی کے ملٹیپل یو پی ایسز ہیں، ملٹیپل مشینز ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سوری ٹو انٹرپٹ یو، جی آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ صوبائی حکومت آپ لوگوں کو کتنا بجٹ دیتی ہے لیب کے لیے، اور آپ باہر سے کتنا گرانٹس لے کر آئے ہیں اس لیب کے لیے؟ جی، یہ آپ نے بہت اچھی سوال کیا۔ صوبائی، ہم اس معاملے میں بہت خوش قسمت ہیں کہ صوبائی حکومت نے اور ہمارے ڈی جی، ہمارا جو وائس چانسلر صاحب تھے، ان کی ایڈووکیسی اور ایفرٹ کی وجہ سے ہمیں فنڈز کے بیچ میں مسائل آئے بھی، لیکن ہم نے کبھی لیب بند ہونے نہیں دی۔ اور ابھی میں شکر گزار بھی ہوں کے پی گورنمنٹ کا کہ انہوں نے ہمارے لیے ریگولر گرانٹ بھی منظور کر دی ہے 54 ملین اینول کے حساب سے، تو اس سے کافی سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ گرانٹ صرف ہمارے اٹ از سفیشینٹ ٹو کیپ آر ہیڈ ابو دا واٹر، اس سے ہم بہت سارا کام پھر بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس میں ہماری انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں، فنڈنگ باڈیز ہیں، ان کے ساتھ ہم کولیبریٹ کرتے ہیں، وہ ہمیں اکوپمنٹ، ٹریننگز اور بہت ساری ایسی گرانٹس ہیں جس میں، جیسے اگر میں کہوں کہ میری ٹوٹل اس لیب کے لیے گرانٹس اگر 1 بلین ہو تو اس میں آدھی میں یہ کہوں گا کہ انٹرنیشنل گرانٹس ہیں۔ کیم یو کے بارے میں آتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ کیم یو کے بارے میں یہ مشہور ہے، جو پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ وہاں سے ایزیلی ڈگری لے سکتے ہیں۔ کیم یو کے بارے میں تو یہ ہے، خیر آپ تو اس پوزیشن میں ہے بھی نہیں، لیکن کیا دیکھتے ہیں آپ؟ جی، آئی تھنک اپنی فریٹرنٹی پر بہت مہربان ہیں کیم یو والے، ڈاکٹرز پر۔ اچھا، میرے خیال ایسے نہیں ہے، بلکہ انفیکٹ میں آپ کی اس بات سے تھوڑا سا مخالف جاؤں گا، کیونکہ انرولمنٹ میں جو ہمارا گریجویشن ریشو ہے وہ پوسٹ گریجویٹ ڈگری کے لیول پہ، ایم فل اور پی ایچ ڈی ڈگری کے لیول پہ ابھی بھی بہت کم ہے۔ ہمارے زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ گریجویٹ نہیں کر پاتے، اس کی اپنی ریزنز ہیں، جس میں ایک یہ ہے کہ وہ ٹائم ان کو دینا، چونکہ میچور ایج میں ہوتے ہیں، آلریڈی جابز ہوتی ہیں، تو وہ ریسرچ کو ٹائم نہیں دے پاتے۔ لیکن یہ اگر ایسا ہے تو یہ صرف ایک میرے خیال میں ایک پرسیپشن ہے۔ انڈر گریجویٹ لیول پہ بچوں کو۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں پر ریسرچ ہوتی ہے یا نہیں میڈیکل کے شعبے میں؟ جی بالکل ہوتی ہے، میڈیکل کے شعبے میں ہمارے پاس بہت اچھے لیول کی ریسرچ لیبز بھی موجود ہیں، اور ریسرچ کا ایک سپورٹ نیٹ ورک ہے جس میں ہمارا اورک آفس ہے، آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن، ہمارا سی ٹی یو ہے، کلینکل ٹرائلز یونٹ، وہ ٹریننگز کراتے ہیں لوگوں کو ریسرچ کرنے کے لیے۔ ہماری اپنی لیبز بہت اچھی ہیں۔ نہیں، آپ کو حکومت کتنی بجٹ دیتی ہے اس کے لیے، ریسرچ کے لیے؟ ریسرچ کا بجٹ تو ایز سچ کمپیٹیٹیو گرانٹس کے لیے آپ کو اپلائی کرنا ہوتا ہے، آپ کو ریسرچ کا کوئی لگا بندھا بجٹ نہیں ملتا۔ اور ہماری ہائر ایجوکیشن کمیشن سے بہت زیادہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ یونیورسٹیز کا بجٹ زیادہ کریں، ریسرچ بجٹ زیادہ کریں۔ ہماری کچھ نیشنل باڈیز ہیں، ایچ ای سی ہو گئی، ہیلتھ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہو گیا این آئی ایچ میں، وہ گرانٹس دیتے ہیں، لیکن وہ بہت کم ہے۔ آپ کو ریئل امپیکٹ فل ریسرچ اگر چاہیے، ٹرانسفارم کر سکے ہمارے کے پی کو، تو وہ گرانٹس بالکل بھی کم ہیں۔
ڈاکٹر صاحب تھینک یو، آپ نے وقت دیا، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ.